बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इंसानों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों का भी ख्याल रखो। यकीनन अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनके माल दे दो और उनके अच्छे माल को अपने बुरे माल के साथ ना बदलो और ना ही उनके मालों को अपने माल में मिलाकर खाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हें पसंद आएं उनसे निकाह कर लो, 2, 3 या 4। और अगर डरो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ एक से या जो तुम्हारे कब्जे में है। यही बात इंसाफ के करीब तर है। और औरतों को उनका महर खुशी से दे दो, लेकिन अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ छोड़ दें तो उसे खुशी और इत्मीनान से खा लो। और नासमझों को अपने वो माल ना दो जो अल्लाह ने तुम्हारे गुजारे का जरिया बनाया है, लेकिन उनको उसमें से खिलाओ, पहनाओ और उनसे अच्छी बात करो। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम उनमें समझ बूझ देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो और फजूल खर्ची या जल्दबाजी से उनके माल मत खाओ कि वो बड़े हो जाएं। और जो मालदार हो वो बचकर चले और जो गरीब हो वो मुनासिब तरीके से खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा, मुकर्ररा हिस्सा। और जब तक़सीम के वक्त रिश्तेदार, यतीम और मिस्कीन आ जाएं, तो उन्हें भी इसमें से कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात करो। और डरें वो लोग जो अपने पीछे ऐसे नातवां बच्चे छोड़ने से डरते हों जिनकी परवरिश कमज़ोर हाथों में हो। तो चाहिए कि वो अल्लाह से डरें और सीधी बात करें। यकीनन जो लोग यतीमों के माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, और वो जल्द ही भड़कती आग में दाखिल होंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। अगर 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही हो तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। और मैयत के माँ बाप में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा अगर उसके औलाद हो। और अगर कोई औलाद ना हो और वालिदैन ही वारिस हों तो माँ का 1/3 हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई हों तो माँ का छठा हिस्सा है। ये सब तक़सीम इस वसीयत के बाद है जो मैयत ने की हो या कर्ज के बाद। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। यकीनन अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तरके में निस्फ हिस्सा है अगर उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है इस वसीयत के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के बाद। और औरतों के लिए उनके शौहरों के तरके में चौथाई हिस्सा है अगर उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो 8वां हिस्सा है इस वसीयत के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के बाद। और अगर किसी मर्द या औरत के माँ बाप और औलाद ना हो और उसके वारिस भाई या बहन हो तो हर एक को छठा हिस्सा है। और अगर वो एक से ज्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे इस वसीयत के बाद जो की गई हो या कर्ज के बाद, बशर्ते कि किसी पर जुल्म ना हो। यह अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बुर्दबार है।
اور تم عورتوں سے جس طرح کا تعلق قائم کر چکے ہو اور ان سے مہر بھی طے ہو چکا ہو، تو اگر تم مہر میں سے کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ خوشی سے واپس کر دیں تو اسے خوش دلی سے کھا لو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی روک لو تاکہ تم ان سے دیا ہوا کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو اور تم نے پہلی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور اپنے باپ کی منقوحہ عورتوں سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک وہ بے حیائی اور سخت ناپسندیدہ بات ہے اور برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی بہنیں، بیویوں کی مائیں اور ان بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کے ساتھ تم خلوت کر چکے ہو، لیکن اگر تم نے ان سے خلوت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن عورتیں، خواہ وہ مومنوں میں سے ہوں یا ان لوگوں میں سے جنہیں تمہاری تلواروں نے غلام بنا لیا ہو، بشرطے کہ تم ان کا مہر دو، پاک دامن بن کر زناکار یا چوری چھپے تعلق رکھنے والے نہ بنو۔ اور جو کوئی نکاح کے قابل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پاک دامن رہے یہاں تک کہ اللہ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو تمہارے غلام و لونڈیاں ہوں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں اور تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے نکاح کر دو۔ اگر وہ نکاح کے بعد بے حیائی کریں تو ان پر آزاد عورتوں کے نصف کے برابر سزا ہے۔ یہ اجازت ان کے لیے ہے جو زنا کے خوف میں مبتلا ہوں، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں صاف ستھرا کرے اور ان لوگوں کی راہ سے روکے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ مگر باہمی رضامندی سے تجارت کے طور پر، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم کے ساتھ یہ کرے گا ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اللہ نے جس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا ہو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، مگر چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کے حکم کے مطابق ہو، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور بھٹکا دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو تم دیکھتے ہو کہ منافق تم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر دیکھو، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے بھیجی ہوتی ہے تو تمہارے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی اور میل جول چاہتے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لہٰذا ان سے کنارہ کرو، مگر انہیں نصیحت کرتے رہو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا
مگر اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اور اگر وہ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ پھر نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ تجھے اپنے درمیان ہونے والے اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ مانے اور پھر تیرے فیصلے پر دل سے راضی نہ ہوں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے چند ہی ایسا کرتے، لیکن اگر وہ وہی کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنی تیاری رکھو، پھر دستے دستے نکل کھڑے ہو یا اکٹھے ہو کر، اور یقیناً تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سستی کرتے ہیں۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو گویا اس کے دل میں حسد ہو، کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، خواہ مارا جائے یا غالب آئے، ہم اسے عظیم اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ فوراً آدمیوں کی طرح اللہ سے ڈرنے لگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ کاش ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دیتا۔ کہہ دو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت متقین کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مگر ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو کچھ بھی تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اور اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور پھر تمہارے پاس کسی فیصلے کے لیے آتے ہیں، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو تم دیکھتے ہو کہ منافق تم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر دیکھو، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے تو تمہارے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی اور صلح چاہتے تھے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے کنارہ کرو، مگر انہیں سمجھاؤ اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے، اور اگر وہ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا
मेहरबान पाते। फिर नहीं, तेरे रब की कसम, वो ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वो तुझे अपने दरमियान होने वाले झगड़ों में फैसला करने वाला ना माने, और फिर तेरे फैसले पर दिल से खुशी और रज़ा ज़ाहिर ना करें। और अगर हम उन पर फ़र्ज़ कर देते कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते। लेकिन अगर वो वही करते जो उन्हें नसीहत की जाती है, तो उनके लिए बेहतर होता और उनके ईमान को ज़्यादा मजबूत करता। और तब हम उन्हें अपनी तरफ से बड़ा अज्र देते, और यकीनन हम उन्हें सीधे रास्ते पर हिदायत करते। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये कितने अच्छे साथी हैं। ये अल्लाह का फजल है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालो, अपनी तैयारी रखो, फिर दस्ते दस्ते निकल खड़े हो या सब मिलकर इकट्ठे हो। और तुम में कुछ ऐसे हैं जो सुस्ती करते हैं, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं, अल्लाह ने मुझ पर फजल किया कि मैं उनके साथ नहीं गया। और अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फजल हासिल होता है, तो गोया उसके दिल में हसद है, कहता है, काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी पाता। तो जो लोग दुनिया की ज़िंदगी बेचकर आखिरत हासिल करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह की राह में लड़ें। जो अल्लाह की राह में लड़ेगा, खाह मारा जाए या गालिब आ जाए, हम उसे अजीम अज्र देंगे। और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में नहीं लड़ते इन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए जो पुकारते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें उस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार पैदा कर। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल कमज़ोर है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो, नमाज कायम करो और ज़कात दो? फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, तो उनमें से एक गिरोह फ़ौरन आदमियों की तरह अल्लाह से डरने लगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और कहने लगा कि ऐ हमारे रब, तूने हम पर जंग क्यों फ़र्ज़ की? काश हमें कुछ मोहलत देता। कह दो कि दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है, और आखिरत मुत्तकीन के लिए बेहतर है, और तुम पर जुल्म ज़र्रा बराबर भी नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं भी तुम हो, मौत तुम्हें पालेगी, खा तुम मजबूत किलों में हो। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं ये तुम्हारी वजह से है। कह दो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मगर इन लोगों को बात समझ नहीं आती। जो कुछ भी तुम्हें भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचे वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है। और हमने तुम्हें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजा है ताकि तुम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, और अल्लाह गवाही देने के लिए काफ़ी है। और वो लोग जो कहते हैं कि हम इताअत करते हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से कुछ लोग रातों को तुम्हारी बातों के खिलाफ बातें करते हैं। अल्लाह उनकी बातें लिख लेता है, लिहाजा इनसे किनारा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह कारसाज के तौर पर काफ़ी है।
اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو نماز میں کچھ کمی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور اپنا بچاؤ اور ہتھیار ساتھ رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے یا بیماری کی حالت میں ہتھیار رکھنے میں تکلیف ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی بچاؤ کے سامان کے ساتھ رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے، پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اور ہمت نہ ہارو، اگر تم دکھ اٹھا رہے ہو تو وہ بھی ویسا ہی دکھ اٹھا رہے ہیں جیسے تم، مگر تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تم پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو جیسا اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف داری نہ کرو جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی خائن اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دیکھو، تم ایسے لوگ ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے سامنے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو گناہ کمائے وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگائے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ ارادہ کر چکا تھا کہ تمہیں بہکا دے، مگر وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور تمہیں وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان کی زیادہ تر خفیہ باتوں میں کوئی بھلائی نہیں، مگر جو شخص صدقہ دینے یا کسی بھلائی یا لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اسے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جدھر وہ گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ وہی ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں یہ اتارا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے اور تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں تھا؟ بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔
اور اللہ کبھی کافروں کے لیے مومنوں پر غالب ہونے کا راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ڈالے گئے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ وہ دو دل والے ہیں، نہ پورے ایمان والوں کے ساتھ نہ پورے کافروں کے ساتھ۔ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے لیے اللہ کے خلاف کھلا ثبوت قائم کرو؟ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے ہو جاؤ؟ اور اللہ قدردان، جاننے والا ہے۔ اللہ کسی برائی کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالیں، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کو اللہ ان کا اجر پورا دے گا، اور اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں نہ بخشے گا، نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ وہی ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں یہ اتارا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آئے تھے اور تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہ تھا؟ تو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو کبھی ایمان والوں پر غالب ہونے کا راستہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ڈالے گئے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ وہ دو دلوں والے ہیں، نہ پورے ایمان والوں کے ساتھ اور نہ پورے کافروں کے ساتھ۔ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے لیے اللہ کے خلاف کھلا ثبوت قائم کرو؟ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے ہو جاؤ، اور اللہ قدردان، جاننے والا ہے۔ اللہ کسی برائی کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔
اگر تم نیکی ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالیں، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کو اللہ ان کا اجر پورا دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں کے اس ظلم کے سبب کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا اجر دیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور داؤد کو زبور دی۔ اور ہم نے ان رسولوں کی بھی طرف وحی کی جن کا ذکر ہم نے پہلے تم سے کیا، اور ان کی بھی جن کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر گفتگو کی۔ یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ خود اس بات پر گواہی دیتا ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کی، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وہ ضرور گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچا رسول آ چکا ہے، پس ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین مت کہو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مسیح کبھی اس سے آر نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، اور جو کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑے گا اور تکبر کرے گا، اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور جو منہ موڑیں گے اور تکبر کریں گے، انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ نہ ان کو بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے پر چلائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سچا رسول آ چکا ہے،
پس اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم انکار کرو تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مسیح کبھی اس بات سے عار نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، اور جو کوئی اس کی عبادت سے منہ موڑے گا اور تکبر کرے گا، اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور جو منہ موڑیں گے اور تکبر کریں گے، انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور جو کچھ کتاب میں تمہیں سنایا گیا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو نیکی کرے گا بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔